नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। प्रोग्राम का आगाज़ मुख्तसरन इस हिसाब से करूँगा कि मैं कोई शरई मामलात के ऊपर गुफ्तगू करना तो पसंद नहीं करता, लेकिन एक मसला उठा है और क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर लोग प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो बताता चलूँ कि ये साइंटिफिक रीज़न्स जो है, हलाल सर्टिफिकेशन जो आपने सुना होगा कि यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ साहब को शायद कोई गलतफहमी हुई और उन्होंने जनाब इसकी हलाल सर्टिफिकेशन वाली जो तमाम चीज़ें हैं वो एकदम हटा दी। तो मैं उनको वाज़ेह कर दूं कि किस वजह से ऐसी चीज़ें जो कि शायद नॉन वेजिटेरियन नहीं भी होती, यानी वेजिटेरियन बेस की होती हैं, उनको हलाल सर्टिफिकेशन की क्यों ज़रूरत होती है और इंटरनेशनली क्यों रिक्वायरमेंट होती है हलाल सर्टिफिकेशन की। और ये सारा ड्रामा शुरू हुआ था एक क्लिप से जो कि चली थी, जिसमें जहाज़ की एक फ़्लाइट के अंदर चाय के एक पैकेट के ऊपर हलाल लिखा हुआ था, जिसके ऊपर पीने वाले जिनका धर्म जो था वो ज़ाहिर बात है मुसलमान नहीं थे वो, तो उनको महसूस हुआ कि शायद उनके धर्म के कोई ख़िलाफ़ बात हो गई। तो मैं वजाहत के साथ एक बात ये क्लियर कर दूं कि बेसिकली क्या है कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं खाने के अंदर। फ्रॉम द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ, शरीयत पर बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फूड कलर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, इमल्सिफायर्स होते हैं, और फूड के अंदर और भी बहुत सारा ऐसा कंटेंट होता है जो वक्त के साथ साथ ऐड किया जाता है। कभी कभार वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स के अंदर भी ऐसे होते हैं जो कि किसी एनिमल से, एनिमल फैट से या एनिमल के जिस्म से या उसकी खाल से या उसके चर्बे से तैयार किए जाते हैं। तो मुसलमान जो हैं वो ज़ाहिरी बात है इसके बारे में बहुत पर्टिकुलर होते हैं, इसलिए हलाल सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। और आपको पता होगा एक ज़माने में खाने के, बच्चों की खाने की चीज़ें थीं जो कि आमतौर पे वेजिटेरियन ही तस्वर की जाती हैं, क्योंकि आलू या पोटैटो के मुतालिक क्या सवाल उठेगा। लेकिन वहाँ पर भी जो बात आई वो इसीलिए आई क्योंकि लोगों ने ऐसा महसूस किया कि उसके अंदर कोई ऐसा कंटेंट होगा जिस पर कोई सवालिया निशान। तो ये ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा किट्टू राव जो कि हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर यूट्यूबर है, ये बात वहाँ तक पहुँचाएँ। धर्मेंद्र चौधरी हैं, उसके अलावा ये 9 इंडिया वाले हैं, तो ये सब इनको चाहिए ये चीज़ पहुंचाएं और सब आपस में मिलकर रहें। क्योंकि बात यह है पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग जो कि हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं वो रहते हैं और उनका हम बड़ा एहतराम भी करते हैं। और मैं चूँकि इल्म तदरीस के शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, वहाँ पे अमूमन 100 में से 20 बच्चे जो थे वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते थे और हम उसका बड़ा एहतराम करते थे कि किसी तरह से भी उनके जज्बात को या उनके मजहबी एहसासात को ठेस ना पहुँचे। इस वक्त ये बहुत ही प्रेसिंग इशू है। मैं चाहूँगा बिला वजह इसको एक, जिसे आप कहते हैं कि राजनीति या पॉलिटिकल कैंपेन के अंदर यूज़ ना किया जाए, बल्कि इस इशू को रियलिस्टिकली ले जाया जाए। ये इश्यूज़ बड़े रियल होते हैं नाजरीन। अभी हमारी तवज्जो सारी फ़लस्तीन और इज़राइल के तनाज़े की जानिब है। जो तनाज़े हमारे नज़दीक हैं उनको पहले रिज़ॉल्व कर लें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि करारदाद पाकिस्तान और 2 कौमी नज़रिए के अंदर भी इस चीज़ का बड़ा अहम रोल था। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है एंड वी शुड कम टू द रियलाइजेशन ऑफ दीज थिंग्स। पर यह कि अगर सेन लोग या जो इंटेलिजेंट लोग हैं या ऐसे लोग जो कि टकराव नहीं चाहते वो आपस में बैठें तो लॉजिक की बुनियाद पर बात ज़रूर की जा सकती है। खैर, यहाँ पर आगे चलते हैं, हमारी मईशत के बारे में बात करते हैं। अब ज़ाहिरी बात है जो पाकिस्तान से हमारी अक्सरियत तो जो है, ज़ाहिरी बात है आपको पता है पाकिस्तान के ही मौज़ूआत के ऊपर हम लोग गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक लोगों के जहन में बहुत सारे शक व शुबहात हैं। देखिए हमारे यहाँ बड़ा केयरफुल, यू हैव टू ट्रेड द लाइन वेरी केयरफुली, क्योंकि आप ओवर स्टेप नहीं कर सकते। बट जो रियलिटीज़ है ना उससे कोई डिनाइल में भी नहीं जा सकता। इशू क्या है कि इन डिनाइल ऑफ रियलिटीज़ क्या होता है कि इंसान ट्रूथ से थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाता है। जब आप ट्रूथ से डाइवर्ज हो जाते हैं फिर ये याद रखें कि नोबडी इज सिंसियर टू यू। एवरीवन लाइक्स अ पर्सन हु कॉल्स अ स्पेड अ स्पेड। आप अगर कोशिश करेंगे चीज़ों को बहुत ज़्यादा रोज़ी बनाने की तो आपकी कोई ख़ास इज़्ज़त और एहतराम नहीं रहेगा। सो वी हैव टू से एज इट इज़। राइट नाउ पाकिस्तान इकोनॉमी फेसेस ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ challenges, and when I say challenges that means most of these are external in nature. Now the internal problems are also very severe. When compounded, the economy is headed towards a very difficult time. ये ग्लोबल इकोनॉमी की भी बात हो रही, लोकल इकोनॉमी की भी बात हो रही, पाकिस्तान में मोर स्पेसिफिकली। इस मौजू पर बात करने के लिए आई हैव कॉल्ड ए पर्सन हु कॉल्स ए स्पेड राशिद अहमद सिद्दीकी साहब, जो कि साबिक सरबरा काटी भी रहे। इसके अलावा ताजिर सनतकार बिरादरी का एक मारूफ नाम है, एक लीडिंग एक्सपोर्टर हैं, और इनको वेलकम करता हूँ सर शो। थैंक यू वेरी मच।
سر بات یہ ہے راشد صدیقی صاحب کے کچھ چیلنجز ہیں جن کو ہمیں کنفرنٹ کرنا پڑے گا. سب سے پہلا چیلنج میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے سامنے لے کر چلتا ہوں. بات یہ ہے کہ ایک وہ لائن ہے جو کہ اس وقت تاجر صنعت کار ٹو کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایکسپیکٹیشنز کی لائن. بالکل جیسے ایک لڑکے کی شادی سے پہلے جہیز کے متعلق ایک رائے ہوتی ہے, مجھے گاڑی بھی ملے گی, مجھے بنگلہ بھی ملے گا, مجھے یہ بھی ملے گی, مجھے فرما بردار بیوی بھی ملے گی. کافی لمبی ایک فہرست ہوتی ہے جو انسان نے اپنے دل میں پیوست کی ہوئی ہوتی ہے. اب اسی طرح تاجر صنعت کاروں نے کی ہوئی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بھی ہماری خاطر کم کر دیا جائے گا, IMF کو ناراض کر کے ہمارے لیے گیس اور بجلی کے نرخ بھی کم کر دیے جائیں گے, IMF کو ناراض کر کے دنیا جہاں سے پنگا لے کے پاکستان معاشی نظام سے ٹکراؤ لے لے گا, ہمارے لیے دوسرے ملکوں کے اندر مارکیٹ ایکسیس حاصل ہو جائے گا. لیکن ہم نے جب دوسرے ملکوں کو مارکیٹ ایکسیس دینا ہوگا تو ہم رونا دھونا ڈال کے ان کو مارکیٹ ایکسیس کینسل کروا دیں گے, کوئی نہ کوئی بہانہ لے لیں گے. جن کا نام لے کے یہ کہا جا رہا ہے وہ شاید ملک کی کامیابی کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں, نظام کی کامیابی کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں. سر بات یہ کہ ترکیہ کے اندر انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا گیا تو کون سی ملک کی اکانومی ایک دن میں تباہ ہو گئی؟ ترکیہ بھی سکسیسفل کوئی ایشو نہیں ہے, تو آپ کا انٹرسٹ ریٹ بھی اگر ملک کا بڑھ گیا تو کیا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. دوسری بات بجلی گیس, ہاں وہ آپ کی ان پٹ ہے, اس کے متعلق میں نہیں کہہ سکتا, میں چاہوں گا آپ ہی ان چیزوں کے بارے میں بات کریں. جی دیکھیں, جو بزنس مین مانگتے ہیں جو بھی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں کرتے ہیں, وہ ایک معیشت کے لیے کرتے ہیں, ایک بزنس کے لیے کرتے ہیں. کیونکہ بزنس چلے گا, معیشت چلے گی, ایکسپورٹ ہوگی, ڈالر آئے گا تو ہی آپ کا ملک خوشگوار ہوگا. جو صنعت کار وہ کہتے ہیں کہ جی آپ انٹرسٹ ریٹ کم کریں, وہ کبھی نہیں کہتے کہ آپ IMF کو ناراض کر کے کریں. IMF جو کام ان کو کہتی ہے اگر وہ کام کر دیں گے تو آپ کا انٹرسٹ ریٹ خود بخود نیچے آ جائے گا. اور IMF کے پاس اصولی طور پر تو پاکستان ایک 25 کروڑ کی آبادی ہے اور پاکستان کے پاس قدرتی وسائل ہر قسم کے موجود ہیں. اصولی طور پر تو ہم کو IMF جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اور جب ہم IMF چلے گئے تو IMF تو وہی ڈیمانڈ کرے گا کہ بھائی مجھے یہ بتا دو کہ تم مجھ سے پیسہ لے رہے ہو تو مجھے پیسہ واپس کیسے دو گے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرے گا. اچھا, ڈکٹیٹ بھی آپ کو اس میں شروع میں نہیں کرتا ہے, جب آپ اس کو فالس وعدے کرتے ہیں, جب آپ اس کو فالس راستے دکھاتے ہیں کہ ہاں ہماری یہ طریقے کار ہوں گے, ان طریقوں سے ہم اپنے ٹیکس کی کلیکشن کریں گے, اس طرح سے ہم اپنے اکنامی کو بوم دیں گے اور ایسے ہم آپ کے پیسے نکالیں گے. اور جب آئندہ پچھلے 5-10 سال میں جب وہ تمام پرومسز فلفل نہیں ہوتے ہیں تو پھر جو IMF کی شرائط ہوتی ہیں وہ اتنی اسٹرکٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ ہم کو ایک IMF جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہوا نظر آنے لگتا ہے. یہ کسی بھی ملک کی اکنامی کی 3 چیزیں ریڑھ کی ہڈی ہیں, ان میں ایک ڈالرائزیشن, دوسرا آپ کا سود, اور تیسرا آپ کی جو بھی انوائرمنٹ ہوتی ہے. ہمارے لیے اس وقت جتنے بھی صنعت کار ہیں ان کے لیے ان میں سے کوئی بھی چیز موافق نہیں ہے. اس وقت ہمارے پاس اچھی انوائرمنٹ نہیں ہے, ہمارے پاس لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, جذباتی لوگ ہیں, ہمارے پاس سود کا ریٹ ہمارا ڈیفینیٹلی بہت بڑا ہوا ہے, ہمارے جو ڈالر کی انسرٹینٹی ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے. بالکل ہے. اب یہ سارا پیکج کب بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے, نہ یہ کوئی ایک ادارہ کر سکتا ہے, نہ یہ کوئی ایک انسٹیٹیوشن کر سکتا ہے, نہ کوئی ایک بزنس مین کر سکتا ہے. اس کے لیے کلیکٹیولی پورے پاکستان کو ایک ساتھ ہونے کے لیے ایک پیج پہ آنا ضروری ہوتا ہے. ہم کو سب سے پہلے تو ہم کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. اگر ایک پاکستانی انگلینڈ کے اندر میئر بن جاتا ہے ساجد کی شکل میں تو ہم بڑا تکبر کرتے ہیں, بڑا غرور کرتے ہیں, ارے یار ایک پاکستانی وہاں پہ میئر بن گیا, ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک نان مسلم کو ہمارے اگر آ کے کسی پوسٹ پہ آ جائے گا تو ہم کہیں گے یار یہ کیا ہے, یہ تو ہمارا, یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, فلانے نہیں ہے, یہ ہمارے حکومت میں کیسے آ گیا. تو سب سے پہلے تو ہم کو اپنا ہی مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. نہیں, اہلیت کی بڑی اہمیت ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں راشد صدیقی صاحب کے ساتھ میں جو بات ہو رہی تھی, خیر میں اس کو زیادہ طوالت اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر ون ہیز ٹو لائک آئی سیڈ ٹریڈ دا لائن ویری کیئرفلی. لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ سر اکبر بادشاہ کے بھی 9 رتن تھے اور ان میں جو جن سے چاہت زیادہ کرتے تھے ان میں بیربل بھی شامل تھا, تولو مل بھی تھا جس نے پورا فائنینس اور ریونیو سسٹم بنایا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہلیت جس میں ہو اس کے ساتھ آپ کاروبار کیا, اس کے ساتھ آپ یو کین شیئر یور پاور اینڈ اتھارٹی آلسو, اور اٹ ہیز بین ہسٹوریکلی سو. اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایموشنلی ہے, لیکن بات یہ کہ تجارت تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور کاروبار اور تجارت کی تاریخ بھی یہی ہے.
اور اس کی بنیاد بھی کافی حد تک منافع کی، کیونکہ آپ پتہ ہوگا ویسٹ میں جو فلسفی ہے وہ تو بڑی سمپل ہے، بزنس از فار پروفٹ اینڈ نتھنگ ایلس. تو وہ ظاہری طور پر ہمیں MBA کی کتابوں میں کہہ دیتے ہیں اخلاقیات وغیرہ، لیکن ان کا اصول بڑا کلیئر ہے کہ کاروبار منافع کے لیے کیا جاتا ہے. یہ سامنے رکھتے ہوئے اسی نقطے کو آگے بڑھتے ہیں. بات یہ ہے کہ سر ابھی ملک کے جو حالات ہیں نا، ہم بہت زیادہ انورڈ لکنگ ہو گئے ہیں، ہم آؤٹ ورڈ لکنگ ہیں نہیں. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کی عالمگیریت یعنی گلوبلائزیشن کے دور کے اندر پاکستانی ایک کوکون، ایک شیل کے اندر رہتے ہیں. اس کوکون کو توڑنا تاجر صنعت کار برادری کی ذمہ داری ہے. آپ ایک انٹلیکچوئل بھی ہیں، ہمیں اس روشنی میں بتائیں. آپ اس کی ذمہ داری بھی تاجر برادری کی تو ہے، اور تاجر برادری اپنی پوری وہ استعمال کر رہا ہے، اپنی جو بھی اس کی صلاحیت ہے یا جتنے ان کے اختیارات ہیں. جی، لیکن اس کے اندر عوام کو بھی تاجر برادری کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے، آج کل ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ غزہ کی اور ان کی لڑائی چل رہی ہے، اور بائیکاٹ کر کے ہم اپنے پاکستانیوں کا نقصان کر رہے ہیں، اور ہم ایک پاکستانی بینگ اے پاکستانی جو دنیا میں ایک میسیج دے رہے ہیں وہ کہ بہت اچھا میسیج نہیں دے رہے ہیں. ہم ایک دقیانوسی میسیج دے رہے ہیں، ہم ایک ایسا میسیج دے رہے ہیں جس سے لگتا ہے کہ نجی پاکستان جو ہے، پاکستانی جو ہے بہت زیادہ آرتھوڈاکس ہیں. اور دیکھیں ہم کو تو دنیا کے ساتھ چلنا ہے، دنیا ہمارے ساتھ ہے. اب بہت سارے آئٹم ایسے ہیں جن کے اندر لوگ کہتے ہیں جی بائیکاٹ کر دیں. اگر آج آپ بائیکاٹ کرنے کے اوپر آ جائیں گے، اور اگر انہوں نے آج آپ کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا تو آج ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، اس وقت آج کی تاریخ میں لوگوں کے جذبات آپ کو پتہ ہے بڑے مجروح ہوئے ہیں. جو غزہ میں جو واقعات پیش آئے ہیں، کسی کی بھی روح جو ہے وہ کانپ جاتی ہے. بالکل صحیح ہے، اس کی روح کانپ جاتی ہے، لیکن اس سے اتنا نقصان تو ہم کو کبھی نہیں کرنا چاہیے نا. دیکھیں ہمارے یہاں ایک عوام کا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ اگر حکومت نے کوئی کام غلط کر دیا، حکومت نااہلی کر دی، تو اپنے املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنی بسوں کو آگ لگا رہے ہیں، اپنے بینکوں کو آگ لگا رہے ہیں، اپنے کاروبار کو آگ لگا رہے ہیں. اب میں صحیح ہے، میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ سب کے جذبات ہیں، لیکن آپ جن چیزوں کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں ان کا نقصان ان لوگوں کو 0.01% ہے، لیکن اس کا نقصان آپ کے لوگوں کو 99% ہے. تو آپ جو بھی قدم عوام اٹھاتی ہے نا، دیکھیں عوام ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور عوام ایک ٹرینڈ سیٹ کو جو ہے نا سیٹ کرتی ہے، اور عوام سے دنیا کے اندر قومیں اور لوگ پہچانے جاتے ہیں، عوام سے لوگوں کے ملک پہچانے جاتے ہیں. آج اگر آپ یہاں پہ ڈسکس کریں گے تو آپ کیا ڈسکس ہوں گے کہ یار پاکستانی ایسے ہوتے ہیں، یار افغانی ایسے ہوتے ہیں، یار ایرانی ایسے ہوتے ہیں، یار سعودین ایسے ہوتے ہیں، یار امریکنز ایسے ہوتے ہیں. تو آدمی کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اپنے ملک سے اور اپنے قومیت سے پہچانا جاتا ہے. تو اس وقت کیونکہ پاکستان آلریڈی بہت زیادہ آئسولیشن کا شکار ہے، اور جو صنعت کار ہیں، جو کاروباری ہیں، وہ تو دیکھیں جب ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور امپورٹ کر رہے ہیں تو وہ تو اپنی تمام جتنی بھی وہ کر سکتے ہیں، صلاحیتیں کر سکتے ہیں، جو بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں. اور یہ تو ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ کسی بھی نان مسلم کے ساتھ کاروبار کرنا ناٹ اے بگ ڈیل، اور کوئی برا نہیں ہے، ہم کسی سے بھی ڈیل کر سکتے ہیں. اگر میں ایک دکان لے کے بیٹھا ہوں اور کوئی بندہ مجھ سے 4 موبائل خریدنے کے لیے آئے گا تو میں اس کا مذہب نہیں پوچھوں گا، میں اس سے اس کی نسل نہیں پوچھوں گا، میں اس سے اس کی قومیت نہیں پوچھوں گا. میں تو جو بندہ آئے گا میں کہوں گا جو بندہ مجھے پیسہ دے رہا ہے میں اس کے 4 موبائل دے دوں گا. ٹھیک ہے، تو آج ہم اس کے چکر میں اپنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. ایک بات آپ نے بڑی اچھی کی تھی، ابھی بات ہو رہی تھی حلال سرٹیفیکیشن کی، کیونکہ آپ فوڈ ایسوسیشن کے بھی سربراہ ہیں. کیونکہ میں فوڈ ایسوسیشن کے بھی سربراہ ہوں، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ویجیٹیرینس ہوتے ہیں وہ اپنے مذہب کے اندر بہت پکے ہوتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا جو کھانا وہ پیور ویجیٹیرین ہو، جس کے اندر کسی بھی اینیمل کا کوئی کسی قسم کا عمل دخل نہ ہو. تو جب اور یہ ویسٹ میں بھی ٹرینڈ ہے بھائی، اور ویسٹ میں بالخصوص یورپین کچھ ممالک کے اندر. میں آپ کو بتاؤں کہ جو پوٹیٹو ہے وہ ویجیٹیبل ہے، لیکن جب آپ فرینچ فرائز لینے کے لیے جاتے ہیں غیر ملکی میں، جب وہ فرینچ فرائز کو پروسیس کرتے ہیں تو وہ آپ سے اس وقت بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کو حلال چاہیے یا آپ کو نان حلال چاہیے. تو جب میں پہلی دفعہ میں گیا، ایک کمپنی سی آسٹریلیا کے اندر سمپلاٹ، تو جب میں پہلی دفعہ گیا ان کے ساتھ فرینچ فرائز کی ڈیل کرنے کے لیے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار حلال چاہیے یا نان حلال چاہیے. تو میں نے ان سے سوال پوچھا، میں نے کہا بھائی فرینچ فرائز تو ہوتی ہے حلال ہے؟ تو بولا نہیں، فرینچ فرائز پہ 2-3 قسم کی کوٹنگ ہوتی ہے. ایک کوٹنگ ہوتی ہے ویجی آئل کی، ایک کوٹنگ ہوتی ہے اینیمل آئل کی. تو جو اینیمل آئل ہوتا ہے اس کے اندر ہر قسم کا اینیمل ہو سکتا ہے، اور کیونکہ آپ کے ملک میں جو اینیمل ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے، اور جو دوسرے ممالک میں اینیمل ہوتا ہے ان کا پروسیس حلال نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے اگر آپ کو حلال چاہیے تو آپ کو ویجی کوٹنگ والی فرائز لینی پڑے گی، اور اگر آپ کو نان حلال چاہیے تو اس کے اندر جو ہوگی وہ اینیمل کی ہوگی. تو کیونکہ ہندو اپنے مذہب کے اندر بہت زیادہ
پکے ہوتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر جو ویجیٹیرین ہے تو وہ نان ویجیٹیرین کسی چیز کو ہاتھ لگانا مناسب نہیں سمجھتے. اور تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ویجیٹیرین ہے تو بھی ان کے لیے حلال جب کوئی چیز ہوگی, حلال سرٹیفیکیشن ہوگی, تو اس کے لیے وہ ضرور ان کے لیے فائدہ مند ہوگی. فائدہ مند ہوگا, بلکہ فائدہ مند ہوگا, کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں پھر یہ ایک طرح سے ان ممالک کے اندر جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پر جو جانور کی کوٹنگ جیسے آپ نے کہا وہ کریں. لیکن یہ جو ایک چیز اور تھی کہ جو آپ پتہ ہے جو مین ریزن بنی کہ جس کی وجہ سے, کیونکہ آپ پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا بڑا اسٹرانگ ہے, سوشل میڈیا کے اوپر جو کلپ چلی کہ جی چائے کے ٹی بیگ کے اوپر حلال لکھا ہوا ہے, تو وہ بھی چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ جیسے آپ نے کوٹنگ کی بات کی, میرے خیال سے کچھ اور اجزاء بھی ایسے ہوتے ہیں کبھی کبھار جو کھانے کی چیزوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں جو کبھی کبھار کسی جانور کے گوشت یا جانور کی کھال یا جانور کے چربے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا بہت ساری, کیونکہ many naturally occurring things come from plants and some naturally occurring thing comes from animals. یہ ایک نیچرل سی بات ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ ایک جیسے انہوں نے کہا کہ اٹ کین بی ویری یوزفل. انسٹیڈ یہ جو ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے اس وقت اتر پردیش کے اندر, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بیسکلی ان کو بینیفٹ کرتی ہے. اور ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ ایز اے لائف سٹائل ٹرینڈ بھی یورپ میں بھی اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر بھی, نارتھ امریکہ میں بھی اور ممالک کے اندر بھی ایک جو موومنٹ چلی ہے ویجیٹیرینزم کی, اس میں لوگ کیونکہ مذہب سے منسوب نہیں ہے لیکن وہ والنٹیرلی لوگ ویجیٹیرینزم کو اڈاپٹ کر چکے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور وہ لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں, ویگن جسے کہتے ہیں, وہ لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ویجیٹیرین چیز کے علاوہ کوئی چیز اس میں نہ ہو. میں آپ کو وہ پابندی لگاتے ہیں اس کی کہ یہ ویجیٹیرین ہو, اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اب آج کل پیکٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے سوٹیبل فار ویجیٹیرینز. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں بھی جب ٹریول کرتا ہوں جی جی, اور کبھی کبھار ایسی ایلینڈ پہ ٹریول کرتا ہوں کہ جہاں پہ حلال فوڈ کی مطلب ہوتی ہے, تو وہاں پہ میں بھی ویجیٹیرین فوڈ کو پریفر کرتا ہوں جی. اور اگر میں بہت سارے ایسے ممالک میں جاتا ہوں تو وہاں پہ بھی میں ویجیٹیرین فوڈ کو میں پریفر کرتا ہوں. اور آج کل تو میں اپنے گھر میں ویجیٹیرین فوڈ کو پریفر کرتا ہوں, اس لیے کہ آج کل کی آپ کی جو آپ کے معاملات ہیں نا, اس میں گوشت کو ہضم کرنا یا گوشت کو کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن ویجیٹیرین فوڈ ایسا ہوتا ہے جو آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے. مجھے بڑا عجیب سا اس لیے لگا کیونکہ ہمارے ہاں تو حالات ایسے ہیں کہ لوگ مطلب لٹرلی طور پر تو لوگ گوشت خور ہیں, آج کل گوشت خور ہیں. تو ویجیٹیرین فوڈ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. ویجیٹیرین فوڈ از گڈ, بٹ آبویسلی یہ جو ہے ایک ٹاپک کافی واسٹ ہے. میں ایک ایشو پر اور آنا چاہ رہا تھا, یا آپ نے پہلے جو بات کی تھی اب اکانومی پہ آتے ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں تو انہوں نے لے لی, ٹاپ پریورٹی کر دیں, کسی اور طرف ہمیں لے گئے. کچھ پریورٹی لسٹ ہے IMF کی جو پاکستان کے حق میں بھی ہے, میں اس پر آتا ہوں. یا ایٹ لیسٹ بہت سارے لوگ کاروبار تجارت اور صنعت کار جو طبقے کے لوگ ہیں وہ بلیو کرتے ہیں. نمبر 1, انہوں نے کہا آپ اپنے پاور سیکٹر کو ریفارم کرو. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا آپ اپنے ڈسکوز کو کوشش کرو کہ ریفارم کرو, زیادہ تر اپنے پاور انفراسٹرکچر کی جو چیزیں ان کو پرائیویٹائز کرو. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے اسے پریورٹی لسٹ میں کہیں غائب کر دیا. دوسرا انہوں نے کہا آپ نجکاری کا عمل کرو. پہلے ہم نے کہا ہاں کریں گے, چھوڑیں گے, سب پرائیویٹائز کر دیں گے. پھر اس کے بعد آہستہ 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 آپ نے دیکھا ہوگا پرائیویٹائزیشن پر سے فوکس ہٹتا چلا جا رہا ہے. جو چیزیں انہوں نے کہیں, انہوں نے کہا گورنمنٹ ایکسپینڈیچر آپ کم کرو. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر تو آپ کر نہیں سکتے, آپ کو پیسہ نہیں ہے. جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے جس میں VIP پروٹوکول, یہ ساری چیزیں, ویسٹیجز, لیکیجز وغیرہ شامل ہیں, یہ ہیں. ان میں کیا برائی ہے آپ مجھے بتائیں. یہ جو 3 ان کے سینٹرل چیزیں ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, پرائیویٹائزیشن, لیکیجز روکنا, نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم کرنا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اپنے ملک کے اندر جو نظام رائج ہے انرجی کا اس کو ریفارم, اس میں خرابی کیا ہے مجھے بتائیں. دیکھیں خرابی کوئی نہیں ہے, لیکن جب بھی کوئی ادارہ کسی مشکل میں آتا ہے, پرابلم میں آتا ہے, تو وہ بجائے کاسٹ کٹنگ کرنے کے اور اپنی آمدنی کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے, جو ایک بیسٹ سولوشن ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ جب بھی کوئی کاسٹ کٹنگ کریں گے یا کوئی کریں گے تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں, اور کاسٹ کٹنگ کرنے کے نقصانات آپ کو اس کے لیول پہ بھی ملتے ہیں, مطلب ہیومن اس کے اوپر بھی نقصان دہ ہوتے ہیں, اور کلیکٹیولی بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اپنی آمدنی بڑھانا آپ کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے. تو جو موجودہ نگراں سیٹ اپ آیا ہوا ہے, یا جو موجودہ ہمارے چیف ہے جو انہوں نے جس حساب سے بڑا اٹھایا ہوا ہے, تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو آمدنی بڑھانے سے
ریلیٹ کر دیا ہے. اب وہ جیسے ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے میرے خیال سے کوئی سعودیوں کو 30 ایئرس لیز کے اوپر اپنی کوئی لینڈ دینا ہے جہاں پہ وہ آ کے اپنی کموڈیٹیز کو لگائیں گے, $25 بلین یہاں پہ لے کے آئیں گے, تو ڈیفینیٹلی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اسی طرح سے دبئی بھی لے کے آ رہا ہے, اسی طرح سے قطر بھی لے کے آ رہا ہے. That's part of the plan. SIFC کا Exactly. تو اس کے اندر یہ اپنی آمدنی بڑھا رہے ہیں. تو آمدنی بڑھانا از دا بیسٹ سولوشن دین کہ آپ اپنے خرچوں کو کم کرنے چلے ہیں, کیونکہ خرچوں کو جب آپ کم کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ مایوسی بھی ہوتی ہے, وہاں پہ ڈی مورلائزیشن بھی ہوتی ہے, اور جہاں پہ ڈی مورلائزیشن ہو جائے وہاں پہ آپ کے لیے بڑا نقصان دہ. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ انرجی کا جو سیکٹر ہے اپنا, اس کو ریفارم کرنا آپ کی کمپلشن ہے, اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہاں پہ انرجی کے اندر ہم کو ڈیفینیٹلی جب تک ہم اس کو پروفیشنلائز نہیں کریں گے تو جتنی مہنگی انرجی اس وقت ہم استعمال کر رہے ہیں, اتنی مہنگی انرجی کو استعمال کر کے ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بہت زیادہ اوپر بڑھنا ہمارے لیے ناممکن ہوگا, کیونکہ اس کے اندر ہماری 3 چیزیں ہم کو روک رہی ہیں. نمبر 1 آپ کا انرجی کی پرائزز, نمبر 2 آپ کا سود کا ریٹ, اور نمبر 3 آپ کی ڈالرائزیشن کی انسرٹینٹی. یہ بڑا اہم نکتہ ہے. اب بات کچھ ایسی ہے کہ سر آپ نے کہا کہ یہ بھی ضروری ہے. ایشو یہ ہے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز بالکل اس طرح سے لاس میکنگ جیسے چھنے میں پانی اکٹھا کرنا. اب جب آپ چھنے میں پانی اکٹھا کر رہے ہیں تو اٹ از کازنگ مور لاسز ایوری ڈے. کچھ بزنس مین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہی بند کر دو, لاسز کو تو کرٹیل کرو, کیونکہ ایوری ڈے یو آر پروڈیوسنگ نتھنگ ایکسپٹ لاسز. تو شوڈ وی ٹیک دیٹ اپروچ؟ سیکنڈ والے یہ کہتے ہیں کہ ان ہیسٹ جلدی کرو, کسی طرح کوئی بائر ڈھونڈو, اونے پونے بھلے بیچ دو, لیکن ان کو بیچ دو تاکہ یہ چلتے رہیں, ان کا تشخص برقرار رہے, لوگوں کی ملازمتیں کم سے کم جائیں. آپ کس آپشن کی طرف جاتے ہیں, بند کر دیں یا پرائیویٹائز کر دیں؟ پرائیویٹائز. نمبر 1 آپ پرائیویٹائز کر سکتے ہیں, اور نمبر 2 آپ بیوٹی سسٹم پہ جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اسٹیل مل ہے, ٹھیک ہے, اسٹیل مل رشیا نے لگائی تھی آج سے میرے خیال سے کتنے سال پہلے لگائی تھی؟ اب 45 سال پہلے پروگرام بنا تھا بھٹو صاحب کے دور میں, کیونکہ اس سے پہلے کا پروگرام ہے, لیکن ویسے بتا. اب اگر میں آپریشنل بعد میں ہوئی, اگر میں اپنی انڈسٹری کے اندر 45 سال پرانی مشینیں چلاتا رہوں, ریڈنڈنٹ ہو جائیں گی, اور ایک تو میری مشینیں ریڈنڈنٹ ہو جائیں گی, اور میں پھر اپنے ادارے میں ہر سال 10 15 25 بندے بھی نئے اپائنٹ کرتا رہوں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں ایک اکنامک سوسائڈ کر رہا ہوں. چھنے میں پانی, ٹھیک ہے نا, چھنے میں پانی. تو اسی طرح سے آپ کی جو اسٹیل مل ہے وہ 45 سال پرانی ہو چکی ہے, اس کی کوئی آپ کی نئی ٹیکنالوجی نہیں آئی. اب آپ بھلے رشیا کو دے دیں, چائنا کو دے دیں, جاپان کو دے دیں, کسی کو بھی دے دیں اسٹیل مل, اور بولے بھائی تم اپنا نئے پلانٹ لاؤ, نیا پلانٹ لگاؤ, 15 سال تک تم اپنی ویلیبلٹی بناؤ. وہ تو 20 سال پہلے لینے کو تیار تھے, ہم نے بات ہی نہیں کی ان سے. تو ہم نے غلط کرا نا. آپ نے تو مجھ سے سولوشن پوچھا, سولوشن میں آپ کو بتا رہا ہوں, دس از دی اونلی سولوشن. اگر ہم کرنے پائیں تو ابھی ہمارے پاس پاکستان کی اکنامی کو بیسٹ کرنے کے لیے بے تحاشت مواقع موجود ہیں. ابھی ہمارا جو ڈیفیسٹ آتا ہے وہ ٹی بل کا آتا ہے سب سے زیادہ, کیونکہ ہم اپنا پیٹرول اور LNG امپورٹ کر کے اور موٹرسائیکل و گاڑی میں چلا کے ہم اس کو ضائع کرتے ہیں. جن روڈوں کے بعد ہمارا سفر ہونا چاہیے 20 منٹ کا, وہ روڈیں تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی ہونے کی وجہ وہ ہمارا سفر ہوتا ہے 1 گھنٹے کا. دیکھیں سر, یہ ریزن اس وجہ سے آپ سے پوچھا ہے کیونکہ آپ ایک بزنس اسٹریٹجسٹ ہیں. بزنس اسٹریٹجسٹ اس وجہ سے ناظرین کیونکہ پروگرام کے اندر ایسے لوگوں کو بلاتا ہوں جن کی فینومینل گروتھ ود ان دا آرگنائزیشن بھی ہوئی. کچھ سالوں کے اندر آپ نے اپنی ایکسپورٹس کو بوسٹ کیا, اپنی ایکسپینشن کی, لیکن ان آرگنائزیشن میں کیا غلط ہے؟ لینے والا آدمی اس کو کس طرح سے فکس کر سکتا ہے؟ کیا گورنمنٹ کسی پرائیویٹ آدمی کو یہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, نوٹو بھی ہمارا, پیسہ بھی ہمارا, لوگ بھی ہمارے, تم آ کے ٹھیک کر دو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جو بہت سارے لوگ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ کر دو, ہمیں چلانے دے دو, کیپٹل ہم نہیں دیں گے, ہم چلا کے دے دیں گے, ایسا ہو سکتا ہے؟ ابھی بندے کی کیپیسٹی پہ ایسا ہو سکتا نہیں, آپ چلا دیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں, آپ چلا دیں گے؟ بالکل چلا دیں گے, کیوں نہیں چلا سکتے. بزنس ہے نا, اٹس جسٹ لائک بزنس. لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو کسی باہر کی کمپنی کو دیں. باہر کی کمپنی آئے گی, فارن ایکسچینج بھی لے کے آئے گی, پیسے بھی لے کے آئے گی, اپنی نئی ٹیکنالوجی بھی لے کے آئے گی, اور 15 سال کے اندر اپنا پیسہ نکال کے باہر چلائے گی, باقی پھر گورنمنٹ کو دے کے چلائے گی. 15 سال بعد آپ کے گورنمنٹ کی کمائی. لیکن ڈیو ڈیلیجنس نے یہ کہا ہے کہ یہ دیکھیں سر, بڑی عجیب سے آپ سے سوال پوچھوں گا کیونکہ آپ ٹیکنیکل آدمی ہیں, تو ٹیکنیکل جو لوگ آئے ہیں آبزرو کر کے گئے ہیں, جو بات آپ نے کی, پہلی بات انہوں نے یہ کی, انہوں نے کہا 45 سال پرانا پلانٹ ہے, یہ تو سیلویج ویلیو جائے گا, یعنی
किलो के हिसाब से या टन के हिसाब से माल इसका बिक जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मतलब हम स्टार्ट करेंगे तो हम स्क्रैच से करेंगे। तो नया जो स्टील मिल वाला आया उसने कहा साहब हम जमीन लेंगे और हम अपनी स्टील मिल नई बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। एक मिसाल दे रहा हूं आपको, लेकिन उसने कहा इतना कैपिटल फिर बाद में उससे अरेंज नहीं हुआ, आपको पता है जो भी बात थी वो फिजल हो गया। इसी तरह पीआईए जो चलाने आ रहा है वो भी यही कह रहा है कि जी आपकी एयरलाइन के पास लेटेस्ट जहाज तो है नहीं, जो हैं वो मुट्ठी भर हैं, और फिर वही सैलवेज की बात करेगा कि साहब ये जहाज़ की इंटरनेशनली प्राइस क्या है, और अगर मैं एयरलाइन ऑपरेट करता हूं तो राइट्स की बुनियाद पर करूंगा, यानी वेट लीज पर मैं और मुल्क से जहाज़ ले लूं। तो जो भी आएगा बिजनेस मॉडल लगाएगा। इन अदर वर्ड्स जो भी बाहर से आ रहा है वो कह रहा है मुझे वारे में नहीं आ रही। ये अंदर की बात है, उन्होंने कहा हमें वारे में नहीं पड़ रही। देखें एयरलाइनें जितनी भी होती है ना वो वेट लीज पर ही चलती है। वेट लीज, हाँ। तो आपका मसला वेट लीज का नहीं है। अच्छा। एमिरेट्स एयरलाइन इस वक्त दुनिया की टॉप की एयरलाइन है, लेकिन उनके अपने जहाज 10 से 12 हैं, बाकी 100% जहाज उनके भी वेट लीज के। आपका मसला ये है कि आपके जहाज कम होते जा रहे हैं और आपके एम्प्लॉयज बढ़ते चले जा रहे हैं। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी है। अगर 25 करोड़ में से 6 करोड़ पैसेंजर साल में एक भी ट्रेवलिंग करें ना तो आपकी एयरलाइन वाइबल हो सकती है। लेकिन आपने अपनी एयरलाइन के पर आप तवज्जो नहीं देना। आप देखें आपसे सीख के एमिरेट्स एयरलाइन खड़ी हुई है, आपसे सीख के जो है वो कतर एयरवेज खड़ी हुई है। और मजे की बात ये है कि वो जितना पैसा बना रहे हैं उनमें से बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो आप ही के पैसेंजर्स के ऊपर है। इसलिए कि पाकिस्तान से जो भी बंदा इस वक्त ट्रेवलिंग कर रहा है वो 99% बंदा जो प्रीफर करता है वो एमिरेट्स को या कतर एयरवेज को प्रीफर कर रहा होता है, उन्हीं से ट्रेवलिंग कर रहा होता है। ठीक है, और क्योंकि डेफिनेटली अमेरिका से तो कोई बंदा आके यहाँ पे उसके लिए करना ज़रा सा मुश्किल होगा ना, तो हमने जो बूम दिया ना हर लिहाज से एमिरेट्स एयरलाइन को, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि एमिरेट्स एयरलाइन की जो फ्लाइट्स हैं उनका नाम EK क्यों है कि जब उनकी पहली फ्लाइट उड़ रही थी तो कराची के लिए उड़ रही थी, तो वो दे वॉज वेरी प्राउड कि हमारी एयरलाइन जो है वो कराची जा रही है। तो एमिरेट्स कराची 01 पहली फ्लाइट का नाम था। ठीक है ना, लेकिन आज हम कहाँ खड़े हुए हैं, आज वो कहाँ पे खड़े हुए हैं। ये बड़े आम नुकात हैं जिनके ऊपर मजीद बात होना भी जरूरी है। आज ठीक है, PIA का एक मेयार होता था जिसका वो होता था कि पीपल फ्लाई विद PIA। ये आपको मालूम है स्लोगन कहाँ से मिला था? ये स्लोगन मिला था जब जॉन कैनेडी की वाइफ ने ट्रेवलिंग करा था और जब वो लंदन एयरपोर्ट पर उतरी तो लोगों ने उनसे पूछा कि हाउ वाज योर जर्नी, तो उन्होंने कहा ग्रेट पीपल फ्लाई विद PIA। तो PIA का अपना एक नाम ऐसा होता था। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि पाकिस्तान जो था और जो पाकिस्तान आज है, लोग नारा लगाते हैं नया पाकिस्तान, और मैं कहता हूं कि जो हमारा पुराना पाकिस्तान था वो इस नए पाकिस्तान से मल्टीपल बेस्ट था। जब आपका हबीब बैंक प्लाजा बना था तो उस वक्त चाइना का एक डेलीगेशन आया था और वो देखने के लिए आया था कि आपने इतनी बड़ी इमारत और इतनी खूबसूरत इमारत कैसे बनाई है और क्या कराए। तो वो हमारा एक ज़माना हुआ करता था। हमारी एयरलाइन ऐसी होती थी कि दुनिया हमारी एयरलाइन के ऊपर रिसर्च करना आया करती थी, लेकिन हम डिक्लाइन की तरफ चले गए और दुनिया हमसे सीख के ले कहाँ से कहाँ चलेगी। ये बड़ा आम नुक्ता है जो कि आज सामने आया, और राशिद सिद्दीकी साहब ने इसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी बताए। इंटरनेशनल जो चैन ट्रेड के, बिज़नेस के, उन पर भी बात की। इतने सारे नुकात अभी बाकी थे जो मैंने इनसे डिस्कस करने थे, जिसमें नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी था, इंटरेस्ट रेट का इन्होंने जिक्र किया था, उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करना था, लेकिन क्या करूँ वक्त हमारे पास मुख्तसर। इनसे गुजारिश कर सकता हूँ कि आगे आने वाले दिनों के अंदर दोबारा से वक्त दें ताकि हम इनकी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हो सकें। यहाँ पर वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।